बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं काफ़ी दिन से परेशान थी क्योंकि बात बहुत ज़्यादा परेशानी की थी। एक तो मेरा शोहर घर पे नहीं था और मेरे ससुर का रवैया दिन ब दिन अजीब से अजीब तर होता जा रहा था। मैं अपने शोहर से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका था, इसलिए सोचा कि उससे बात की जाए। लेकिन मैं उस शख्स के साथ अपने घर में अकेली रहती थी और मुझे अब उससे ज़्यादा डर लगने लगा था। आजकल वैसे भी किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग क्या होते हैं, क्या नज़र आते हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। मेरा इस घर में अगर कोई था तो सिर्फ मेरा शोहर ही था, इसलिए मुझे उससे बात ज़रूर करनी चाहिए थी। पर इससे पहले कि मैं अपने शोहर से बात करती, मुझे मेरे ससुर के बारे में ऐसी बात पता चल गई कि मैं अपने शोहर से कुछ भी ना कह सकी। मेरा नाम समरीना है, मेरी उम्र 20 साल थी। मेरे लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा था। मेरे वालिद साहब कहते थे कि ऐसी जगह रिश्ता तलाश करना है जिनका घर अपना हो और लोग बहुत अच्छे हों। और मेरी माँ का कहना था कि ज़्यादा बड़ा ख़ानदान नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक रिश्ता मिल गया जिसमें मेरा शोहर और सिर्फ उसके वालिद साहब ही थे जो एक घर में रहते थे। घर उनका अपना था और मेरा शोहर इकलौता भाई था। रिश्ता देखने के लिए लड़के का बाप ही आया था। उसने कहा कि हमारे ख़ानदान में और कोई नहीं है, कुछ लोग हैं लेकिन वो हमारी खुशियों से खुश नहीं होते। मेरे माँ बाप को कोई मसला नहीं था क्योंकि उनके ख़ानदान में भी इसी तरह का माहौल था, इसलिए हमने कहा कि हम आपकी बात समझ सकते हैं और मेरा रिश्ता तय कर दिया। लेकिन लड़का अभी तक हमारे घर नहीं आया था। हमारे घर का माहौल इसी तरह का नहीं था कि जैसा अक्सर घरों में होता है। मेरी माँ का कहना था कि शादी से पहले लड़के और लड़की की आपस में एक छोटी सी मुलाकात करवा दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आखिर को इनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे बाबा ने भी कहा कि ऐसे करेंगे क्योंकि हमारी शादी की बात पक्की हो चुकी थी, लेकिन लड़का हमारे घर नहीं आ रहा था। एक दिन तो मेरे होने वाले ससुर ने कहा कि मैं अपने बेटे अहमद को लेकर आ रहा हूँ। हम लोगों ने घर भी साफ कर लिया। मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई और दिल में सोचने लगी कि जिस इंसान के साथ मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है उससे थोड़ी बातचीत हो जाएगी। जो मेरे ससुर घर पे आए तो अकेले थे, उनके साथ मेरा होने वाला शोहर नहीं आया था और वो वजाहत भी पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अचानक से कोई काम आ गया था। मेरी माँ ने बात को संभाल लिया और कहा कि कोई बात नहीं, ये तो इसी का घर है, अब तो आना जाना लगा रहेगा। लेकिन वो हैरान थी और सोच रही थी कि वो हमारे घर क्यों नहीं आना चाहता था। उसे कुछ तो करना चाहिए था। क्या वो खुद अपनी होने वाली बीवी को देखना नहीं चाहता था या वो ज़्यादा ही शर्मा रहा था? लेकिन आजकल तो लड़कियां भी इतना नहीं शर्माती हैं, तो वो क्यों शर्माता। फिर मेरी शादी की तारीख भी आ ही गई और हम दोनों की शादी हो गई। हम अपने घर में आई तो मैंने देखा कि वाकई इस घर में कोई औरत नहीं रहती थी, इसलिए इस घर का बुरा हाल था। मुझे इस घर को साफ़ करने में 1 महीना लग गया। इस सब के दौरान मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दुनिया वालों के लिए तो हम लोग बिल्कुल ठीक थे और रवायत के हिसाब से भी ठीक जा रहे थे, लेकिन इस रिश्ते में कोई मोहब्बत और एहसास नहीं था। हम लोग इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे जैसे बस अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। जैसे हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी। एक अकेले घर में आने का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ तो मेरी कोई सास भी नहीं थी और ना ही कोई नंद थी। कोई इस तरह की औरत नहीं थी जो मुझे मेरी मर्ज़ी करने से मना करती। लेकिन मेरा शोहर मेरा साथ नहीं दे रहा था। जब चाहते कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे, लेकिन कहीं पर सैर के लिए जाना तो दूर, वो तो मुझे शहर में भी कहीं लेकर नहीं जाता था। एक दिन मुझे बाज़ार जाना था तो उसने कहा कि मेरे ससुर के साथ चली जाओ और मैं उनके साथ ही चली गई। उनका नाम असलम था। वो बहुत अच्छे इंसान थे। 1 महीना मुझे ये घर सेट करने में ही लग गया। मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी और जब महीना गुजर गया तो तब मेरे शोहर ने बताया कि वो तो बाहर के मुल्क जाना चाहता है। हमें पहले बताया गया था कि वो बाहर के मुल्क में काम करता है, लेकिन ये भी बताया था कि शादी के बाद वो नहीं जाएगा, यहीं कोई कारोबार शुरू करेगा। क्योंकि मेरे बाबा को इस बात से एतराज़ था। वो कहते थे कि जो लोग अपनी बीवियों से शादी करके खुद बाहर के मुल्क चले जाते हैं, उनकी बीवी तो बेवा ही हो जाती है, क्योंकि जिस औरत के साथ उसका शोहर नहीं होता वो सुहागन भी नहीं होती है। लेकिन मेरी माँ को इस बात से कोई मसला नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि यहाँ पर रहेगा, 2 पैसे कमाएगा, और आजकल तो 2 पैसों में गुजारा नहीं होता। अगर वहाँ पर रहेगा तो 2 पैसे ज़्यादा कमा लेगा तो अपने बीवी बच्चों के काम आएगा। और कौन सा सारी ज़िंदगी वहाँ रहेगा, 2-4 साल मेहनत करने में कोई बुरी बात नहीं है। मेरी माँ ने मुझे ये भी कहा कि अपने शोहर को जाने दो। ये शोहर जब सर पर सवार हो जाते हैं ना, तो इंसान का दिल भी तंग हो जाता है।
وہاں پر رہے گا تو تم مجھ سے سامان منگوایا کرنا. اگر اب تم نے اسے روکا تو کہے گا کہ میری بیوی نے مجھے جانے نہیں دیا. یہ میری ترقی کے راستے میں کھڑی ہو گئی تھی اور تمہاری کون سی اس سے محبت کی شادی ہے؟ تم یہاں پر آرام سے رہو، اس کو جانے دو. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے باپ کی بات مان لیتی یا پھر اپنی ماں کی، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ میرے شوہر نے تو اپنی مرضی کرنی تھی. اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور وہ باہر کے ملک چلا گیا. میں نے اسے کہا کہ وہ کب واپس آئے گا تو اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں پتہ، وہاں جا کر پتہ چلے گا، اور جب پتہ چلے گا تو سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا. اپنے دل کی بات کرتی تو مجھے بھی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اسے جانا ہے. اس بات پر میرے بابا نے ان سے کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا کہ کم سے کم ان سے پوچھے تو صحیح کہ انہوں نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا. اگر ایسی بات تھی تو وہ ہمیں پہلے بتا دیتے تاکہ میں دماغی طور پر تیار ہوتی. اور بابا نے کہا کہ ہم لڑکی والے ہیں، زیادہ سوال نہیں کرتے. میرا شوہر تو ایسے گیا کہ جیسے یہاں سے جا کے بہت زیادہ خوش تھا. 3-4 دن تو اس نے مجھے فون نہیں کیا، جبکہ کہا تھا کہ فوراً ہی فون کرے گا. اس کے بعد بھی وہ فون نہیں کرتا تھا. 15 سے 20 دن گزر گئے تھے. میں نے اپنے سسر سے پوچھا کہ کیا وہ آپ کو کال کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ایک دفعہ کال کی تھی، خیر خیریت سے پہنچ گیا تھا. میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں بتایا. تو میرے سسر نے کہا کہ بیٹا وہاں کے ماحول میں سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور پھر وہاں کا ٹائم یہاں کا وقت الگ الگ ہے. اس کا کام بھی بڑی محنت والا ہے. وہ جیسے ہی سیٹ ہو جائے گا سب سے پہلے تمہیں کال کرے گا کیونکہ تم اس کی بیوی ہو. لیکن اس نے مجھے پورے 1 مہینے تک کوئی کال نہیں کی، اور اس کے بعد بھی کال کی تو اپنے باپ کے کہنے پر، کیونکہ میں نے سن لیا تھا کہ میرے سسر اس کو کہہ رہے تھے کہ بیوی کو کال کیوں نہیں کرتے ہو، باقاعدہ اس کو ڈانٹ رہے تھے. اس نے تب کہیں مجھے کال کی، اور وہ بھی ایسے کہ زیادہ بات نہیں کی، بس فرض پورا کر کے کال بند کر دی تھی. مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی. میرے شوہر کو شاید مجھ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو یہی لگ رہا تھا. اس کے علاوہ میں کیا سوچ سکتی؟ شروع دن سے ہی اس کا رویہ اسی قسم کا تھا. لیکن میرے سسر کا کہنا تھا کہ تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. میرے شوہر نے جانے کے بعد جب پہلی دفعہ اپنی تنخواہ بھیجی تو ہم سب حیران رہ گئے. یہ تو بہت زیادہ پیسے تھے، اور اس نے یہ پیسے اپنے باپ کے لیے بھیجے تھے. میرے سسر بہت زیادہ خوش ہو گئے. ابھی تک تو وہ جب بھی فون پر میرے شوہر سے بات کرتے تو میرے بارے میں ضرور کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو بھی وقت دیا کرو، لیکن اس دفعہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور بس اپنے بیٹے کا شکریہ ادا کرتے رہے اور اس پر فخر کرتے رہے. اسے دعائیں دیتے رہے کہ تم نے تو اس دفعہ پہلے سے زیادہ پیسے بھیجے ہیں. میرا شوہر بس اپنے باپ کو تو وہ فون کرتا تھا، لیکن مجھے اب اپنے باپ کے کہنے پر بھی فون نہیں کرتا تھا. اور میرے سسر نے بھی زیادہ کہنا چھوڑ دیا تھا. میں خود فون کرتی تو کہتا کہ میں مصروف ہوں، اور میرا بھی دل نہ کرتا کہ میں بار بار اس کو تنگ کروں. لیکن مجھے یاد آتی تھی، امی ابو کے پاس جاتی تو دل تھوڑا ہلکا ہو جاتا تھا. اسی طرح پورا مہینہ گزر گیا، اور پھر ایک دن میں نے اپنے بستر پر کچھ عجیب دیکھا. میں نے دیکھا کہ جب میں صبح اٹھی تو میرے بستر پر سونف کے دانے پڑے تھے. میں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کر سونف کس نے کھائی ہے؟ میں نے تو نہیں کھائی تھی. خیر میں نے بستر جھاڑ دیا، اس بات پر زیادہ توجہ نہیں تھی. لیکن شام کو ایک اور بات ہو گئی جس پر مجھے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی. وہ یہ کہ میرے سسر میرے شوہر کے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے تو میں فوراً چلی گئی اور میں نے کہا کہ میری بات کروا دیں. ابھی میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ انہوں نے خود ہی فون بند کر دیا اور مجھے کہا کہ کال بند ہو گئی ہے. میں نے خود ان کو فون بند کرتے ہوئے دیکھا تھا. آخر وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہت مصروف ہے. ویسے بھی فون بند کرنے والا تھا، لگتا ہے کہ کال خود ہی بند ہوگی. دور سے فون آئے تو ایسا ہی ہوتا ہے بیٹا، تم جاؤ جلدی جلدی کھانا لگا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے. مجھے کافی مایوسی ہوئی. میں نے سوچا کہ اپنے گھر جا کے اپنے شوہر کو کال کروں گی. میں اپنی امی ابو کے گھر گئی. وہاں پر میں نے اپنے ابو کے فون سے اپنے شوہر کو کال ملائی، لیکن اس نے مجھ سے بات ہی نہیں کی. کہنے لگا کہ میں بہت مصروف ہوں، جبکہ اگر 2-4 منٹ مجھ سے بات کر لیتا تو کیا ہو جانا تھا. مجھے کافی مایوسی ہوئی. میرے ماں باپ کو بھی اندازہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ کیا وہ تمہیں فون نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لگتا ہے آج ہی مصروف تھے. ان کو اس بات کے بارے میں کیا بتاتی جو بھی مجھے خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ بلا وجہ پریشان ہو جاتے. رات ہوئی تو پھر سے میرے بستر پر سونف کے دانے پڑے تھے. میں پھر سے حیران ہوئی، اور اس بات پر زیادہ حیران تھی کہ ہمارے گھر میں سونف تھے ہی نہیں. پھر میرے بستر کے اوپر یہ سونف کہاں سے آ جاتے تھے؟ آج کل میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی. میری طبیعت کی خرابی کی کوئی وجہ نہیں تھی. میری امی نے کہا کہ کہیں تم ماں تو نہیں بننے والی؟ تو میں نے جا کر چیک کروا لیا، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں تھا.
اس دن میرے گھر میں میری ایک کزن بھی آئی ہوئی تھی جو میری بہت اچھی دوست تھی. میں اپنی امی کو سب کچھ نہیں بتاتی تھی لیکن اس کو بتا دیا تو اس نے کہا کہ یہ سب بالکل بھی نارمل نہیں ہے. تم تو اچھی خاصی خوبصورت اور جوان ہو, تمہارے شوہر کی تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے. جیسا بھی مرد ہو, بے شک اس کی تیسری شادی ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتا. اور وہ تمہیں شادی کی 1 مہینے بعد ہی چھوڑ کے چلا گیا. میں نے کہا کہ وہ 1 مہینہ بھی کون سا اچھا گزرا تھا, اس میں بھی تو میں گھر میں ہی مصروف تھی, کیا میری غلطی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے تمہاری کوئی غلطی نہیں لگ رہی, مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کہنا چاہتی, میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو کہ میرا لگایا ہوا اندازہ ٹھیک ہو جائے. تم اپنے شوہر سے بات کرو, اور اگر وہ تم سے بات نہیں کرتا تو اس سے سوال کرو کہ کیا اسے تمہاری یاد نہیں آتی. میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی, شاید اس لیے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں تھا. میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ نہ تو تم 16 سال کی لڑکی ہو اور نہ میں, اور نہ ہی ہماری محبت کی شادی ہے جو میں ایک دوسرے کی یاد میں تڑپتے رہیں گے. میں یہاں پر روزگار کمانے کے لیے بیٹھا ہوں. میرے شوہر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے اندر دل ہی نہیں ہے. میں کوئی ایسی ویسی گئی گزری تو نہیں تھی, اچھی بھلی خوبصورت لڑکی تھی اور میرے شوہر کی یہ پہلی شادی تھی, لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں روز صبح اٹھتی تو میرے بستر پر سونف پڑی ہوتی تھی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. میرے پورے گھر میں تو سونف تھے ہی نہیں. ایک دن میرے شوہر کے خاندان میں سے ایک عورت نے ہماری دعوت کی. اس نے کہا کہ تمہارا شوہر تو جلدی واپس چلا گیا, لیکن تمہاری دعوت تو ہم نے کرنی تھی. جو میں ان کے گھر گئی تو ان کے گھر میں کچھ چیزیں بنی ہوئی تھی جو دیوار سے لگائی گئی تھی, بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی. میں نے کہا کہ یہ کس نے بنایا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے شوہر نے بنائی ہے, ان کو ان ساری چیزوں کا شوق ہے. میں نے کہا کب سے؟ تو وہ بتانے لگی کہ وہ ایسی چیزیں بناتا رہتا ہے اور ہمارے خاندان کا سب سے زیادہ عاشق مزاج لڑکا وہی تو ہے. میں نے کہا کہ عاشق مزاج, یہ لفظ تو میرے شوہر کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا, کیونکہ میں نے اس کے اندر ایسی کوئی حرکت نہیں دیکھی. اس نے تو اپنی بیوی سے بھی کبھی پیار سے بات نہیں کی. تو وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ ایک دفعہ تو وہ میرے پیچھے بھی پڑا ہوا تھا, لیکن میں تو اس سے عمر میں بڑی تھی, مجھے لگتا تھا کہ مذاق کرتا ہے. پھر ایسا لگنے لگا کہ شاید سنجیدہ ہے, لیکن خیر میری شادی کب سے ہو گئی ہے اور میں تو 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی. اللہ تمہارے ہاں بھی خوشخبری لائے. میں نے پوچھا کہ تم واقعی میرے شوہر کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں. تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ہم کہتے تھے کہ جس لڑکی سے بھی اس کی شادی ہوگی وہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوگی, کیونکہ اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے اور یہ گانا بھی بہت اچھا گاتا ہے. اور پھر مرد اپنی بیوی کے لیے گانا نہیں گائے گا تو اور کس کے لیے گائے گا؟ کیوں, کیا ہوا؟ اس نے تمہیں کوئی گانا گا کر نہیں سنایا؟ یا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ میرے شوہر کی نہیں بلکہ کسی اور کی بات کر رہی ہے. پھر میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تو مذاق کر رہی تھی, وہ بالکل ویسے ہی جیسے آپ بتا رہی ہیں. کہ میں ان کو کیا بتاتی کہ یہاں پر تو معاملات بالکل ہی الگ تھے. میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی, شاید اسی پریشانی کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی. ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا کمرہ بالکل خالی تھا اور میں ابھی بستر صاف کر کے گئی تھی. پھر کچھ دیر کے بعد میرے سسر میرے کمرے میں چلے گئے. رات ہونے والی تھی اور سونے سے پہلے میں سارے کام ختم کر رہی تھی. میں نے سوچا کہ ان کا میرے کمرے میں کیا کام ہے, لیکن میں ان کے پیچھے نہیں گئی کیونکہ ظاہر ہے میں اسے ان کے پیچھے کیسے جا سکتی تھی. وہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے واپس آ گئے, ان کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں تھی. میں سوچنے لگی کہ شاید کسی چیز کی ضرورت ہوگی تبھی وہ اندر آ گئے ہوں گے, لیکن میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی. یہ پورا گھر ان کا تھا اور میرا شوہر کون سا میرے ساتھ رہتا تھا جو وہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے دروازے پر دستک دیتے یا پھر کچھ سوچ سمجھ کر کمرے میں آتے, کیونکہ میں تو اکیلی ہی رہتی تھی. میں جب کمرے میں داخل ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرے بستر کے اوپر پھر سے سونف کے دانے پڑے ہوئے تھے. اب مجھے شک پڑ گیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں اس بستر کو صاف کر کے گئی تھی اور اب میرے سسر کمرے میں آئے ہیں اور ان کے جانے کے بعد ہی یہ دانے پڑے ہوئے ہیں. میں نے وہ دانے اکٹھے کر لیے. یہ دیکھنے میں تو عام سونف لگ رہی تھی. میں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا اور سوچنے لگی کہ اگر یہ حرکت میرے سسر کی ہے تو اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. میرے شوہر کے ساتھ میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ میں ان سے یہ سوال کرتی اور پوچھتی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں, لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چلنے لگا تھا. پتہ نہیں میرے اپنے دماغ میں کیا چل رہا تھا. میں ہزاروں طرح کی باتیں سوچ رہی تھی. اب میرے بستر پر روز ہی سونف کے دانے ملتے تھے. میں ان دانوں کو جمع کر لیتی تھی اور ایک ڈبے کے اندر ڈال کے رکھ لیتی تھی. میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی, لیکن ابھی کچھ دنوں سے میں بالکل ٹھیک تھی. میرے شوہر کا رویہ تو اس طرح کا ہو گیا تھا کہ اگر میں اسے 2 مہینے بھی کال نہیں کرتی تو مجھے غلطی سے کال تو کیا ایک میسج بھی نہیں کرتا تھا. اور میرے سسر بھی اب میرے ساتھ عجیب رویہ رکھ رہے تھے. انہوں نے بھی مجھے اس طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا
کہ میں صرف اس گھر کے کام کرنے کے لیے ہوں؟ پہلے تو پھر بھی میرے سے کچھ پوچھ لیتے تھے کہ کوئی چیز چاہیے یا تمہیں کہیں جانا ہے تو میں چھوڑ آتا ہوں۔ اب تو انہوں نے مجھے بالکل ہی ایک کونے میں رکھ دیا تھا، جیسے میں اس گھر کا فرد نہیں بلکہ کوئی فرنیچر ہوں۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ ایک دن میں نے وہی سارے سونف جو میں ایک ہفتے سے جمع کر رہی تھی ان کو پیس کے اپنے سسر کے لیے بنائی گئی چائے میں ڈال دی اور ان کو چائے پلا دی، کیونکہ وہی میرے بستر پر سونف کے دانے رکھ رہے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا مجھے یہ جاننے کے لیے سب کچھ کرنا ہی پڑا۔ میں نے ان کو چائے پلا دی اور بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر تو کچھ بھی نہ ہوا، میں سمجھنے لگی کہ میں وہم کر رہی ہوں، لیکن پھر اچانک ان کے کمرے سے عجیب آوازیں آنے لگی کہ جیسے ان کا سانس بند ہو رہا ہے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی۔ میں نے ساتھ والی عورت کے شوہر کو بلایا، اس سے مدد مانگی، وہ ان کو ہاسپٹل لے گیا تو ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کو کسی نے زہر دیا ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر بھی ایک ہفتے کے اندر ہی واپس آ گیا۔ میرے سسر کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ سب لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے، لیکن سوال کرنا تو میرا بنتا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی سب کچھ بتا دیا اور اپنے شوہر کو بھی کہا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ تب یہ بات سامنے آئی کہ میرا شوہر کبھی مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن اس کی شادی ہو گئی تھی، پھر وہ باہر کے ملک چلا گیا، لیکن وہی لڑکی اس کو باہر کے ملک میں مل گئی جہاں پر وہ اکیلی رہتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر مر چکا تھا۔ اور میرے شوہر نے فوراً سے اس سے شادی کر لی، اس کو اپنی محبت مل گئی، لیکن میری زندگی برباد ہو گئی۔ اس لیے وہ میرے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا اور میرے سسر مجھ پر کالا جادو کر رہے تھے تاکہ میں بیمار رہ کے مر جاؤں۔ ساتھ مجھے زہر بھی دے رہے تھے۔ باپ بیٹا دونوں ہی بہت زیادہ خود غرض تھے، ان کو صرف اپنی زندگی سے مطلب تھا۔ مجھے استعمال کرتے رہے تاکہ میں گھر کے کام کرتی رہوں، اور جب میری ضرورت نہ رہی تو مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے ان پر کیس کروایا اور اپنے شوہر سے طلاق لے کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ میری زندگی برباد ہو گئی، پر میرے ساتھ کوئی اور زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اگر میں ماں بن جاتی تو پھر میرے بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے لوگ دیکھ کر کریں۔ دنیا میں اچھے اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو پہچاننے کی عقل بھی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ میرے شوہر سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ چاہتا تو مجھے طلاق بھی دے سکتا تھا، پھر مجھے جان سے کیوں مارنا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب نے حق مہر بہت زیادہ لکھوایا تھا، جو اسے ہر حال میں دینا ہی پڑتا، اس لیے وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ سمجھ نہیں آتا ہے کہ انسان کیا کرے۔ جن چیزوں کو لڑکی کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے وہ بھی اسے نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کر دی جاتی ہیں۔ میں 2 سال اپنی گھر بیٹھی رہی اور میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد میں ایک بہت اچھے انسان کا رشتہ آ گیا اور اب میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، جبکہ مجھے پتہ چلا کہ میرے صاحب کے شوہر کو اس کی اصل بیوی نے چھوڑ دیا ہے، جو باہر کے ملک میں رہتی تھی، اور اب وہ دونوں باپ بیٹا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور خود ہی کچی پکی روٹی پکا کر کھا رہے ہیں۔ شاید یہی ان کی سزا تھی۔ آج کی سچی کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔